अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। भारत का जंगी जुनून किसी सूरत कम होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई इस मामले पर की गई। आला सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तो वहीं भारतीय वज़ारत ख़ारिजा से सफ़ीर को तलब किया गया और तलब कर भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान भारत की जानिब से मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें 26 पाकिस्तानी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत जो सूरत हाल बार बार पैदा कर रहा है, इसको लेकर 5 मुस्तकिल ममालिक के सफीरों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा गया कि भारत बार बार क्यों कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर रहा है। जमीनी हकायक ये भी कहते हैं सीपेक मंसूबे के तहत गवादर से जो तिजारती राहदारी का आगाज हो गया है, ये भी भारत को किसी सूरत नहीं भा रहा। भारत बार बार इस तरह की कार्रवाई कर मामलात को तूल दे रहा है, कशीदगी को बढ़ा रहा है। इसी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो बलोचिस्तान में चंद दिन पहले जो दहशत गर्दी का वाकया हुआ है, 50 जानें उसमें चली गईं। दूसरी तरफ भारत में उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हैं। मोदी का जो नारा कि वो खास तौर पर गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का आज़म रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इंतखाबात को जीतने के लिए क्या ये सियासी चैलेंज चल रहे हैं कि वहां पर वोट लिया जा सके? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का इंतखाब मोदी सरकार हार जाती है तो 2019 के इंतखाबात जीतना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो अमरीका में ओहायो की रियासत ने किरदार अदा किया, वही उत्तर प्रदेश की रियासत मोदी सरकार के लिए भी सूरत हाल दिखा सकती है। इसी पूरे सूरत हाल में सर्जिकल स्ट्राइक्स ना करना, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स लेना और भारत पाकिस्तान के साथ जो फ्रंट खोले हुए हैं, क्या वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या सूरत हाल क्या है? पैनल की राय सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वीडियो लिंक पर हसन निसार साहब हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास साहब। आज का पहला सवाल, लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहियत मामला भारत की अंदरूनी सियासत का है या फिर जंगी जुनूनियत का? 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप समझते हैं भारत अपनी सियासत को बॉर्डर पर खेल रहा है या फिर वाकई जंगी जुनून दिखाई दे रहा है? जो ऑप्शन आप लेना चाहें। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, हमें 21वीं सदी की जो जंगें हैं उनकी बदलती हुई हैयत का एक जायज़ा भी लेना चाहिए और उसकी शक्ल को भी देखना चाहिए। ये जो जंग का तरीका भारत ने अपनाया हुआ है, और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि ये बिल्कुल एक जंगी जुनून और ओपन जंग है जो कि भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ लागू की है। इसके 3 मुख्तलिफ पिलर्स हैं या महाज हैं। एक सफारती महाज था जिसके अंदर पाकिस्तान को पिछले साल डेढ़ के अंदर इतना बदनाम किया गया और उससे इस तरह की स्पेस क्रिएट हुई इंडिया के लिए कि उसके बाद इंडिया जो भी कुछ करे अपनी तरफ से करे, लेकिन वो पाकिस्तान पर लगाए तो दुनिया उसकी बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो सफारती महाज में उसने बड़ी कामयाबी हासिल करके अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की। उसके बाद 2 तरह से प्रेशर डाला। एक अंदरूनी तौर पर, जिसको अंदरूनी महाज कहते हैं, जिसके अंदर आज आपको पाकिस्तान या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की दहशत गर्दी की लहर नज़र आती है, वो उसका एक अमली मुजाहरा है। ये इंटरनल प्रेशर है, इनर फ्रंट के ऊपर जंग जारी है, आपके ऊपर लागू की जा रही है। किसी ज़माने में इसका जवाब पाकिस्तान भी इसी तरीके से दे सकता था, लेकिन उस सफारती महाज के ऊपर कामयाबियों की वजह से आज पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि उसी किस्म का जवाब दे पाए, क्योंकि कुछ भी हो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही आएगा। तीसरी उसकी जो महाज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और बाउंड्री पे, जो कि भारत रेगुलेट कर सकता है, उस हद तक रेगुलेट कर सकता है जहाँ पर वो जब चाहे उसको बढ़ा दे, जब चाहे कम कर दे। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है अंदरूनी और बैरूनी महाज का कि पाकिस्तान असाब कब टूटते हैं, कब जवाब दे जाते हैं। यही याद रखें कि जो पहली जंगें होती थी, जो रवायती जंगें, वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो कमजोरियां होती थी उसको एक्सप्लॉइट करती थी। ये जो जंग है, ये सिस्टम ऑफ सोसाइटी, आपके माशरती वो जो शक्लें हैं उसके अंदर जितनी कमजोरियां हैं, जितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको एक्सप्लॉइट करती है और आप अपने ऊपर यकीन छोड़ देते हैं। आप एक माशरे के तौर पे अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये अंदर और बाहर का इकट्ठा जो काम चल रहा है, इनर और आउटर एक्सटर्नल फ्रंट से, इसका वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अंदर से खुद ही स्नैप करेगा या पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर कोई ऐसा मरहला अगला कदम उठाएगा जिससे भारत को फिर मौका मिलेगा कि इस जंग को एक रिवायती जंग, चाहे वो 3-4 दिन के लिए हो, उसमें बदल सके। तो मेरा ख्याल है कि इस रास्ते पे भारत चल रहा है और जंगी जुनून की बिल्कुल ये उनके अंदर, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं।
جنون سے زیادہ اس میں ڈیزائن ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے چیزیں بڑھیں تاکہ ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو جو ان کی روایتی برتری ہے اس کو اسٹیبلش کر کے پاکستان کو وہ سبق دے سکیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے۔ مظہر عباس صاحب کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ کتنا ایگری کرتے ہیں کہ جنون سے زیادہ ڈیزائن پر بھارت کام کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو فرسٹریٹ کر سکے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، کیونکہ بھارت اور بی جے پی کی اور خاص طور پہ مودی صاحب کی جو پوری سیاست ہے وہ بیس کر رہی ہے انتہا پسندانہ سوچ پر، اور اس نے خاصی حد تک بھارت کو اسیر بنا لیا ہے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو۔ ان کے انٹرنلی ضرور ڈفرینسز ہوں گے، لیکن اوورآل پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے، ہر فرنٹ پہ وہ ایکسٹریمزم نظر آتا ہے، وہ پالیسیز نظر آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور دوسری جگہ جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ میرا خیال ہے اس کو ایج حاصل ہے، اور بہت واضح ایج حاصل ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ایمبیسڈرز کو بریفنگ دی پاکستان نے، لیکن ان کی طرف سے جواب کیا آیا یہ ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ جو وہ ممالک جن کو یہ بریفنگ دی جاتی ہے ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو کس حد تک اور کتنے غور سے سنتے ہیں اور اس میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے، وہاں بہت زیادہ ہمیں کامیابی نہیں نظر آتی، لیکن جنگی جنون نظر آ رہا ہے، بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں چاہے انڈین الیکشن پرسپیکٹیو ہو، لیکن اگر صرف انڈین الیکشن پرسپیکٹیو ہوتا تو یہ مسلسل نہیں نظر آتا۔ یہاں ہمیں یہ مسلسل نظر آ رہا ہے، ایک پوری ایک سوچ نظر آ رہی ہے، اور جس کو مزید جو اسٹرینتھ ملی ہے اور آگے چل کے ہمیں اس کے فال آؤٹ نظر آئے گا، وہ امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس سے بھی نظر آتی ہے چیزیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو آپ کا سوال ہے، میرا خیال ہے ہمیں پہلے اپنے آپ کو یکجا کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں کے اندرونی معاملات تو اپنی جگہ ہے، پاکستان کے جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس سے بھی آپ کے دشمن ملک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے یہاں غیر یقینی صورتحال رہتی ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں چلتا سول ملٹری ریلیشن شپ آپ کے یہاں کس طریقے سے چلتی ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے دونوں آپشن میں لوں گا کہ جنگی جنون بھی اپنی جگہ موجود ہے اور بھارت کی اندرونی سیاست بھی۔ ٹھیک ہے، دونوں آپشن مظہر صاحب لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، ہم اپنا کیس بہتر طور پر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے خطے میں اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اور سوال کے جواب میں کیا آپشن لیں گے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہر طرح کی انسرٹنٹی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ اقتصادی ہے، جس بھی نیچر کی ہے، بنیادی طور پہ میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بیکاز جب آپ ضعف کا شکار ہوتے ہیں تو آپ وہ بڑی ٹیمپٹیشن جو ہے آپ کے حریف کہہ لیں، دشمن کہہ لیں، رائیولز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کے اندر ایک ٹیمپٹیشن کو دراصل آپ جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ رہ گیا جنگی جنون، تو مجھے جتنی کوئی اردو کی لینگویج کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، وہ تو بھارت افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ طبعاً، مزاجاً، تاریخاً، جنون بڑا خوفناک لفظ ہے، یہ پی ٹی آئی نے پاپولر کر دیا وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجنون اس سے ہے، یہ کہانی اور طرح کی، بنیادی طور پہ وہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ جنون کا لفظ جو ہے نا، جنگی جنون، یہ تو میں ان کو اکٹھا ایک لائن میں استعمال نہیں کر سکتا۔ پن پریکنگ بطور ڈیزائن کے، اس کے پیچھے کوئی انجینئرنگ جس کی طرف ایک اپنے طور پہ اپنے طریقے سے شہزاد صاحب نے اشارہ کیا، دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس۔ باقی دو تین فیکٹر، ایک ان کی اپنی اندرونی پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک تیر سے تین شکار کرنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، ایک ان کی انٹرنل جو جس کی آپ نے نشاندہی کی، اتر پردیش اور امریکن اسٹیٹ کا آپ نے حوالہ دیا، اور ایک فیکٹر ڈیفینیٹلی سی پیک ہو سکتا ہے، ایک کہتے ہیں نا جیسے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ، بندہ یہ اب معاملہ بالکل آخری مراحل میں جا رہا ہے، اور تیسرا جو ایک سکول آف تھاٹ ہے، میں تو شاید اس طرح کی باتوں میں کوئی اتنا یقین نہیں رکھتا، لیکن جیسی صورتحال ہے اور چلی آ رہی ہے، اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ بھی میں نہیں کرتا، بٹ اینی وے میرا نہیں، لیکن ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ یہ مودی میاں مودی کا جو آپس میں کوئی رومانس، کوئی انڈرسٹینڈنگ، یہ ہوتا ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے،
تو یہ سارے فیکٹرز ملا جلا کے، لیکن ایک بات میں بہت وضاحت سے اپنی میری ہمبل اوپینین میں، جنگی جنون کا لفظ استعمال کرنے کا میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جنگی جنون کا پوری طرح فہم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جنگی ورنہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت ایکسٹریم ہے، اس تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ بھارتی سیاست سی پیک کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ حسن نثار صاحب، بابر ستار صاحب، کیا آپشن لیں گے؟ اور جو مظہر صاحب نے ذکر کیا تھا امریکی سیاست میں ہوتی تبدیلی، کیا بھارت اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں لنک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کر سکتا ہے، پاکستان کے کیس کو مزید کمزور کر کے پیش کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی بھارت کوشش کر رہا ہے؟ عائشہ یقیناً کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں پہلے وضاحت کر دوں، مجھے جنگ کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، مجھے بڑا irrational ہیومن بیہیویئر کا ایک بڑا irrational ایسپیکٹ لگتا ہے کہ آپ ایک ملک پہ حملہ نہیں بھی کرنے جا رہے اور آپ اس کے ساتھ وہاں سے سیولینز کو بھی مار رہے ہیں، بارڈر کی دوسری طرف سے فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ری ایکشن ایک فوجی انوائرمنٹ ہے، دوسری طرف بھی اب یہاں سے کاروائی ہوگی، ان کے بندے مارے جائیں گے، تو بڑی ایک irrationality بھی ہے وار کے اندر، ریشنالٹی کے ساتھ ساتھ۔ سو مجھے irrationality والا ایلیمنٹ ہمیشہ سے زیادہ بادر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سوچ کے ساتھ دیکھیں کہ کیا آپ ٹیمپریریلی کیا چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الائنس ہے، جو ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، جو اسٹریٹیجک آبجیکٹیوز ہیں، ان کی یہاں پہ ایک الائنس نظر آتی ہے۔ ایک خطہ اس طرح کا ہے جہاں پہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس ریجن کو، وہ بتاتے ہیں کہ 60 70 80% جگہوں پہ جیوگرافی ایسی ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سو ان کے لیے روکنا ہماری سڑکوں کو، آپ کھیل کا سیکٹر لے لیں، کچھ اور سیکٹرز لے لیں، زیادہ آسان ہے ہماری نسبت۔ سو اس پوزیشن کو وہ ابیوز کرتے ہیں۔ بیچ میں ایک سیز فائر ہوا انڈیا پاکستان کے درمیان جس کا دونوں سائڈز کو فائدہ تھا، لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سو ٹیکٹیکلی، اور اس کا کاؤنٹر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کاؤنٹر پروجیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان پھر نان سٹیٹس کو یوز کرتا ہے۔ اب اتنا فوکس انڈیا نے ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اور اتنی پروجیکشن کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہماری جو اسٹیٹ فورسز ہیں، نان اسٹیٹ فورسز ہیں، ان کی ایک الائنس ہے کہ اگر اس ٹائم پہ کوئی اس طرح کی چیز دوبارہ سے ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر سے یہی کہے گی کہ دیکھیں ہم تو پہلے سے کہتے ہیں پاکستان انہیں اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کے لیے یوز کرتا ہے۔ سو ایک بڑی عجیب سی سچویشن ٹیکٹیکلی کر رہے ہیں، ساتھ انہیں پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بھی بیلنس آف پاور کرنے کی کوشش کرے گا، چائنا کو بیلنس کرنا انڈیا کے تھرو۔ ایک ایسی ایڈمنسٹریشن آئی ہے جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا جو ایک نیشنلسٹک ویژن ہے اس کے ساتھ اس کا بھی ویژن کی الائنس ہوگی۔ سو ایک گلوبل انوائرمنٹ بھی ہے، ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی ہیں اور ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز، میرا خیال ہے وہ سارے مل کے، جس طرح شہزاد صاحب نے بات کی کہ ملٹیپل ایسپیکٹ سے وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر والا ایشو اپنے حق میں اس کا ریزولوشن کے لیے پاکستان کو پش کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں بھارت اپنے مقاصد پہ چل رہا ہے، ہم یہ آپشن رکھیں، بھارتی سیاست کو رکھیں؟ جی میرا خیال ہے کہ مودی حکومت کا جو ورلڈ ویو ہے مجھے تو وہ نظر آتا ہے۔ مودی حکومت ڈیزائنز کہہ دیں پھر جو شہزاد صاحب بات کر رہے تھے۔ جی 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 امتیاز عالم صاحب، جو بابر ستار صاحب نے بات کی ہے انسانی فطرت کی اور پھر irrational بیہیویئر دکھائی دے رہے ہیں، دونوں جانب سے حکمران بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، نواز مودی ملاقاتیں بھی ہم نے دیکھی، اچھے ہاتھ آگے بڑھائے گئے، امن کی بھی بات کی جاتی ہے، یہ سب جانتے ہیں جنگوں کا نقصان انسانیت کا، تو پھر اس ساری صورتحال کا مقصد کیا ہے کہ ہر ٹائم باؤنڈری پر، ورکنگ باؤنڈری پر، لائن آف کنٹرول پر ٹینشن رہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ آج ہم ایک جنازہ پڑھ کر آئے ہیں اور ہمارے کالج کے یونیورسٹی کے دوست اور جمہوری تحریک کے ایک بڑے لیڈر جہانگیر بدر کا انتقال ہوا۔ ہماری ان سے بہت وابستگی رہی طالب علم تحریک کے حوالے سے، تو آج میں اس بوجھ کے تلے بھی ہوں اور اس کانفلکٹ کے بوجھ تلے بھی ہوں جو چلا جا رہا ہے۔ یہ سب سے لمبی پیریڈ ہے لائن آف کنٹرول پہ کانفلکٹ کا، اتنا لمبا، اور کوئی بھی جو ملٹری کمانڈرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کنفلکٹ کو زیادہ اثر رکھنا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ رہتا ہے تو اس کی پھر ایک اللاجیکل اپنا ایک سائیکل بن جاتا ہے، 2 فائر یہاں سے ہوئے، 4 وہاں سے ہوئے، 6 یہاں سے ہوئے، 12 وہاں سے ہو گئے۔ تو یہ تو مجھے بالکل
اس کا مطلب کوئی مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ پاکستان کے لیے کاسٹ بڑھائی جائے جب پاکستان اتنا زیادہ مصروف ہے ایسٹرن فرنٹ پہ. دوسری بات انہوں نے ذکر کیا تھا جب 500 اور 1000 روپے کے نوٹ کو کینسل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک وجہ پاکستان کی بھی نوٹ چھاپنے کی ہے اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ سے ہم کہہ رہے ہیں. بعض اس کی انہوں نے کچھ اور بات کر دی لیکن انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کرنسی چھاپ کر ہندوستان میں پھینکی جا رہی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ بلیک منی کے خلاف اور ان ٹیکس منی کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہے اور مودی کے خلاف بھی اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں اور مودی کے حق میں اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. مودی کو کہنا پڑا ہے کہ بہت سے لوگ میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور غالباً اس میں غلطی بھی نہیں ہوگی کیونکہ بہت لوگ اس میں جو ذخیرہ کر کے بیٹھے تھے اربوں روپے گھروں میں رکھ کے بیٹھے تھے ان کے لیے مسئلہ بنے گا. تیسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم جوڑ رہے ہیں نا اب اسے ٹرمپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت قبل از وقت کائٹ فلائنگ ہے. یہ ہم پتنگ پہلے سے اڑا رہے ہیں. پاکستان کے جب انٹرسٹ میں نہیں ہے اور یہ لائن آف کنٹرول میں جھگڑا تو پاکستان کیوں نہ پیش کرے ایک مربوط اور ایک مستحکم سیز فائر کا منصوبہ. اور یہ ہمیں ہمارے سفیر ہیں بھارت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان وڈ پرپوز پاکستان یہ پیش کرے گا. میرا خیال ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں دونوں طرف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نیریٹو کا حصہ ہے لیکن چاہیے یہ کہ ہم یہ کریں. دوسرا ڈپلومیٹک لیول پہ ہم یہ کریں کہ ہم پاکستان مذاکرات چاہتا ہے اور مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو یشونت سنہا کی کمیٹی گئی تھی حکومت کی طرف سے جس میں میرے دوست بھارت بھاشن بھی تھے انہوں نے آ کے یہ پریس کانفرنس یہ کی اور کہا کہ کشمیر پر بلا شرط مذاکرات ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کو دنیا بھر میں ڈھنڈورا کرنا چاہیے. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم بیہیو کر رہے ہیں. انڈیا نظر آئے کہ بہت مس بیہیو کر رہا ہے. اور یہ جو ہم بہت زیادہ کہانیاں بلڈ کرتے ہیں سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے کوئی سی پیک کو انڈیا ناکام نہیں کر سکتا. اور ہر جگہ کہیں دہشت گردی پہلے بھی ہو رہی تھی ہم کیوں سی پیک کو بار بار لاتے ہیں. سی پیک جو ہے اس پہ چائنا بہت اٹل ہے. بھارت مس بیہیو کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ آپشن کیا لیں گے وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی دونوں وجوہات ہیں. آپ جو وجوہات کی کیٹیگری بناتی ہیں میں آپ کی فطانت اور آپ کے جو پورے شعبے کی ذہانت سمجھتے ہیں بہت تھنک ٹینک رکھے ہوئے اسٹڈی کر رہے ہیں آپ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. مجھے یہ سارا کا سارا بھارت اور پاکستان کی ٹریڈیشنل اسٹوپڈ اینیموسٹی اس کا شاخسانہ ٹھیک ہے. روایتی صورتحال ہے روایتی مزاح خیز پاگل پن کا اظہار ہے. روایتی مذاہقہ خیز پاگل پن ہے جو بھارت سرحد پر ہمارے ساتھ کر رہا ہے. لیکن امتیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیہیو کر رہے ہیں بھارت مس بیہیو. نیازی صاحب تو دنیا کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھارت کیوں اس قدر مس بیہیو کر رہا ہے؟ ساتھ ساتھ بھارت آگے بڑھنا چاہ رہا ہے سپر پاور بننا چاہتا ہے بہت کچھ کام کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پھر وہ مس بیہیو بھی کر رہا ہے. کیا صورتحال ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ بات حتمی ہے کہ پاکستان بیہیو کر رہا ہے اور پاکستان نے اس مسئلے کو بہت ہی انٹیلیجنٹلی سفارتی سطح پہ بھی اور ہر لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا. خصوصاً جو یونائٹڈ نیشن میں جو پرائم منسٹر وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ انفیکٹ وہ